अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लशाइज रिव्यू। गाइस मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तानी वीकली जो ड्रामाज होते हैं उनकी टांग खींचने के लिए। टांग नहीं खींचूंगा, मैं रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैं रिव्यू करता हूं या फिर कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करूं और बिल्कुल सही रिव्यू जो है वो करूं। तो लोगों को लगता है कि मैं टांग खींच रहा होता हूं, तो टांग बिल्कुल नहीं खींच रहा होता हूं। मैं तो ऑनेस्टली रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। टांग खुद ही खिंच जाती है कि उनकी टांग वहाँ पे रखी हुई होती है पहले से, उनकी अपनी गलतियों की वजह से। इससे पहले कि मैं जो हमारे वीकली ड्रामाज हैं उनका रिव्यू करना शुरू करूँ, मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और अब चलते हैं हाँ रिव्यू करने के लिए। और सबसे पहले जिस ड्रामा की मैं रिव्यू करूँगा वो धूम मचा रहा है। हाँ जी, यूट्यूब पे उसके मिलियंस में जो हैं वो व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत अच्छे जो हैं वो कमेंट हो रहे हैं उस पर, और लाइक भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की। खुदा और मोहब्बत का ये सीज़न 3 जो है वो शुरू हुआ है और इसकी जो सेकंड एपिसोड जो है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और यकीन कीजिए इसकी पहली एपिसोड को एक हफ़्ता गुजरा है और ये जो दूसरी एपिसोड है उसको जो है एक दिन गुजरा है, लेकिन इसके व्यूज़ जो हैं वो आसमानों को बात कर रहे हैं। नए रिकॉर्ड जो हैं वो काम करता जा रहा है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से, और ये बहुत ही अच्छा जो है जा रहा है। इसके पसंद करने की वजह जो है वो मुझे जो लग रही है या लोगों को लग रहा है इसकी कहानी की डिटेलिंग है, और जिस दिलचस्पी से जो कहानी को पेश किया जा रहा है वो इस चीज़ की जान है। और ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन जो चीज़ जो इस सब को जो है वो चार चांद लगा देती है वो सब अदाकार जो हैं उनकी अदाकारी और परफेक्शन है। ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि फ़िरोज़ खान जो है वो एक लाहौरी लड़के के रूप में बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मैंने फ़िरोज़ खान को इस तरह का रोल करते हुए पहले नहीं देखा। फ़िरोज़ खान हमेशा जो है वो अमीर और पढ़े लिखे जो हैं लड़के उनका रोल किया करता था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़िरोज़ खान जो है उसने एक लाहौरी लड़के का जो पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि वो एक दफ़ा जावेद शेख जो सेठ निसार बना हुआ है उससे वो कहता भी है कि हर चीज़ में मेरा दिमाग चलता है सवाए पढ़ाई के। हाँ जी, और ये अक्सर ऐसा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि सब लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई की अलिफ बे उनके समझ में नहीं आती, लेकिन दूसरे बहुत सारे कामों में उनका दिमाग जो है वो चलता है। और हमारे ये जो फ़रहाद साहब हैं, यानी फ़िरोज़ खान जो फ़रहाद का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है वेडिंग प्लानर के तौर पे। हाँ जी, उसके बाप ने उसको ये चमाट मारा इस किस्त के जो है वो शुरू में, और कहा कि तुमने हमने धोखा दिया और तुमने हमें जो है वो जलीलो ख़वार कर दिया। और फिर ऑब्वियसली सब टिपिकल देसी बापों की तरह वो जो है उसको कहता है कि अब भाई काम धंधा करो, क्योंकि तुम पढ़ के तो दे नहीं रहे हो। तो उसको जो एक दोस्त के ज़रिए शेख निसार नामी जो एक शख्स है अमीर कबीर, उसके घर भिजवा देता है जहाँ पर उसकी बेटी की शादी जो है वो चल रही है। और उसका दोस्त जो वहाँ पर मुंशीगिरी का काम करता है, तो उसको जो है वो वहाँ पर भिजवाया जाता है, और सेठ साहब उसको जो है वहाँ पे शादी के अरेंजमेंट और इंतज़ामात जो भी होते हैं उसको संभालने में लगा देते हैं। हाँ जी, और ये साहब जो है वो वेडिंग प्लानर कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, ठीक है डिटेलिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्ट हर चीज़ शानदार है, लेकिन भैया इतना बड़ा वो अमीर आदमी है, बड़ा बंगला उसका, ठीक है, उसके अंदर जब वो शादी हो रही है और वेडिंग प्लानर जो है उसने हायर नहीं किया। हर आज का लल्लू बंजू जो है वो वेडिंग प्लानर जो है हायर करके बैठा होता है, और इतने अमीर कबीर बंदे ने वेडिंग प्लानर हायर नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि हीरो साहब की एंट्री मरवानी थी। हाँ जी, हमारे हीरो साहब जो है उन्होंने एंट्री जो है की है उस घर में, और जो वहाँ महीन साहिबा जो हैं वो जो पहले से मौजूद हैं, हीरोइन जो हैं, वो ये सोचती हैं कि ये कनाडा से आए हुए सेठ निसार के जो दोस्त हैं उनके बेटे हैं। हाँ जी, क्योंकि वो एक जीप के पास ऐसे चश्मा वश्मा लगा के खड़े हुए होते हैं, तो वो मोहतरमा जो है उनको वो मेहमान समझ के, क्योंकि सेठ निसार ने कहा था उसका ख्याल रखना, उसको लेके अंदर जाती है, उसकी बड़ी आओ भगत करती है, उसको कमरा देती है, और बेचारा जो है वो फ़रहाद वो हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है। और लेकिन थोड़ी देर बाद असल मेहमान आ जाते हैं और ये मोहतरमा जो है माहीन उसको पकड़ कर जलील करके कमरे से बाहर निकाल देती है। अच्छा सीन था। और उसके बाद जो है सेठ निसार मिलता है और उससे बताता है, माहीन को गुजरते हुए बताता है कि ये जो है मेरे दोस्त का ये जो है वो शादी के इंतज़ामात संभालने के लिए आया है,
اور یہ جو ہے شادی کے انتظامات دیکھے گا۔ اب مہین کو پتہ نہیں اس سے کیا دشمنی ہوئی، مجھے یہ چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بلا وجہ اس سے کام بھی زیادہ لیتی ہے اور اسے جو ہے وہ کھانا بھی کھانے نہیں دیتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تھوڑی فلمی انداز میں، لیکن یہ اچھی لگتی ہیں، جیسے ایک لو سٹوری ہے اور جو خاص طور پہ نوجوان لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چھوٹی موٹی اونگی بونگی باتیں جو فلمی باتیں ہیں وہ جو ہضم آپ کر پا رہے ہو۔ جو چیز مجھے نہیں ہضم ہو رہی وہ ہے نور الحسن کا کریکٹر، جو پیر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آنکھوں میں کاجل لگا رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر پیر جو ہے یا ہر بزرگ جو ہے، ہر فقیر جو ہے وہ کاجل لگائے، سرما لگاتے ہیں۔ وہ سرما اور کاجل دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ٹیکسچر جو ہے آنکھوں میں وہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اور نور حسن جو ہے وہ مجھے اس کردار میں سوٹ نہیں کر رہے، مجھے پسند نہیں آ رہے۔ وہ بہت اچھے اداکار ہیں، لیکن اس کے لیے اور کوئی بندہ جو ہے وہ چننا چاہیے تھا، کیونکہ نور حسن ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے ہر ڈرامے میں آ رہا ہے۔ نور حسن کو ہم پہلے بھی بہت سارے ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، تو پیر کا کردار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس پہ اصلی ہونے کا آپ کو احساس ہو۔ تو اس وجہ سے مجھے جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بندہ جو ہے، کوئی اور منجھا ہوا ہمارا اور زیادہ اچھا اداکار جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا نور حسن کی بجائے۔ اور ایک سین مجھے دیکھ کے اچھا لگا کہ جب وہ مقبرے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پیر، تو وہاں پہ آتی ہیں وہ شاہ صاحب کی ماں، وہ جو لاہور میں گیا میں محترم، جو عاشق ہو گئے تھے پہلی نظر میں مہین پہ، انہوں نے لاچا پہنا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور مجھے یاد آ گیا کہ ادھر ہمارے جنوبی پنجاب میں ایسے ہی جو ہے خواتین جو ہیں وہ لاچا پہنتی تھیں، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی پہنتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے مہین جو ہے اس کی محترم فرحات کے ساتھ جو ہے وہ اب ملاقاتیں بڑھانے کے لیے اور دوستی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ردا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو اپنے ہونے والے شوہر کی برتھ ڈے پہ جانا ہے، جس کی برتھ ڈے جو ہے ابھی ٹپک پڑی ہے۔ ہاں جی، اس کو برتھ ڈے پہ جانا ہے اور وہ ضد کر رہا ہے کہ تم نے آنا ہے، اور یہاں پر مہین جو ہے وہ سب کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ فرحات جو ہے ان کو لے جائے برتھ ڈے پہ، کیونکہ دلہن کا باپ جو ہے وہ مائیوں سے پہلے اس کو کہیں جانے نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ اچھا خوبصورت جو ہے وہ ایپیسوڈ آپ کو لگا، مجھے جو ہے یہ ڈرامہ اچھا لگ رہا ہے میرا خیال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا بہت سارے اس کو ویوز مل رہے ہیں، ڈیٹیلنگ بہت اچھی ہے، خاص طور پر جو مڈل کلاس لوگوں کے جیسے وسیم عواد صاحب کا کردار بہت اچھا لکھا گیا، وہ ٹیپیکل دیسی باپ لگتے ہیں۔ اسما جو ہیں وہ بہت ہی اچھی بہترین اداکاری کر رہی ہیں ماں کے رول میں۔ بہن جو ہے فرحات کی، وہ فرحات کا بھائی، فرحات کا گھر، ایک ایک چیز جو ہے اس میں ڈیٹیلنگ کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ڈائریکٹر ہیں یہ بہت ہی خوبصورتی سے اپنی ڈائریکشن کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہاں، لاہور میں دکھایا گیا ہے، لیکن یہ بنگلہ جو ہم بہت سارے ڈراموں میں پہلے دیکھ چکے ہیں سیٹھ نثار کا، یہ بنگلہ کراچی میں لیکن جو ہے یہ باقی ساری چیزوں کو ہم جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹرٹین کرتا ہے آپ کو، یہ ڈرامہ جو ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور اچھا لکھا گیا ہے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا، جس کے لکھاری تحریر کرنے والے تو یہی ہیں محترم یعنی کہ ندیم ہاشم، یا ہاشم ندیم، اوکے، تو انہوں نے ہی لکھا ہے، لیکن وہ ڈرامہ بہت برا ہے۔ اس کی ڈائریکشن، اس کی ایکٹنگ جو ہے وہ حد سے زیادہ بری جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے۔ مجھے پرسنلی اس کا ہیرو یعنی کہ عمران اشرف بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کردار میں، اور اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رقص بسمل کی۔ رقص بسمل میں ہزار غلطیاں ہیں، بونگیاں ہیں اور سٹوپیڈیٹیز جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ ہاں جی، آپ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی میں کہاں سے شروع کروں اس ڈرامے کی غلطیاں بتانا۔ اس میں اتنے زیادہ بلنڈر ہیں، اتنے زیادہ بونگیاں ہیں، اور ایکٹنگ کی بونگیاں ہیں، اس میں ڈائریکشن کی بونگیاں ہیں، اس میں ڈرامہ جیسے تحریر کیا گیا ہے اس کی بونگیاں ہیں۔ خدا اور محبت ندیم ہاشم نے کیا اور یہ بھی انہوں نے، لیکن یہ حد سے زیادہ لگتا ہے کسی بچے نے ڈرامہ جو ہے لکھا گیا ہے۔ اب موسیٰ کی ماں جو ہے وہ طوائف کے گھر گئی ہے، اور اس کو بھیجا کس نے ہے؟ موسیٰ نے ضد کر کے، لیکن موسیٰ کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے زورا سے، تم موسیٰ کو مت بتانا کہ میں یہاں پہ آئی تھی۔ پاگل ہو کیا خود ہی؟ اور اس کے بعد وہ عیسیٰ لے کے گیا اور موسیٰ عیسیٰ سے پوچھتا ہے، ہاں ماں چلی گئی، بات کر کے آئی، کیا بات ہوئی؟ تو کہتا ہے بات کا نہیں پتا، میں تو باہر کھڑا رہا تھا۔
تو ماں اندر کیا کہہ رہی ہے، یار بونگیاں مارنا بند کرو. اور محترمہ اندر جاتی ہیں اور چھوٹی طوائف جو ہے وہ چھوٹی سی طوائف جو اس کی دوست ہے وہ اندر جا کے انگلش ایکسن میں جو ہے وہ جا کر بتاتی ہے کہ موسیٰ کی ماں. یا سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ سب کو کیسے پتہ چل گیا یہ موسیٰ کی ماں ہے. ایون کہ نائکا بھی ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیران ہو کے اس کو دیکھ رہی ہے جیسے اس کو جانتی ہو، حالانکہ وہ پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہی فلمی بونگے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں. موسیٰ کی ماں کہتی ہے سکینہ کا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر اس کو دیکھ کے کہتی ہے ہاں اب مجھے جو ہے وہ واقعی سمجھ آ رہے ہیں موسیٰ تم پہ عاشق کیوں ہو گیا، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد کہتی ہے تمہاری حیا کی وجہ سے اور یہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تم پہ عاشق ہوا تھا. یعنی ایک مکالمہ جو ہے پچھلا اس کا اگلے بار مکالمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر جو ہے زہرہ کہتی ہے ہاں جو ہے میں موسیٰ نے مجھے دیکھا لیکن اب تو اس کو حقیقت پتہ چل گئی، اب تو وہ پیچھے ہٹ جائے. تو اس کی ماں کہتی ہے وہ ایسے پیچھے نہیں ہٹے گا، میں اس کی شادی کرنی چاہتی ہوں، تم مجھ سے پلیز اس کا دل توڑ دو. ارے بھائی اللہ کی بندی، وہ اس کا دل پہلے ہی توڑ چکی ہے، وہ اس کو منہ تک نہیں لگاتی، کیا مطلب دل توڑ دو. اور وہ کہتی میں کون سا اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہی ہوں، میں تو اس کا دل پہلے ہی توڑ چکی ہوں، مجھے تو وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، اپنے بیٹے کو خود جا کے سنبھالو. اور پھر وہی فلمیں باتیں میں منتیں کرتی ہوں میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، تم پہ عاشق ہو گیا ہے، ماں کا نہیں رہا تمہارا ہو گیا ہے، اور تم اس سے جا کے کہو کہ وہ شادی کر لے. اور پھر جو ہے وہ نائکا جو انکار کر دیتی ہے. اور آبویسلی کیونکہ یہ ملاقاتیں ہیں اور یہ جو ان کی آپس میں محبتیں ہیں زہرہ کی اور موسیٰ کی وہ تو بڑھانی ہیں، تو اس وجہ سے زہرہ صاحبہ فوراً تیار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے میں ملوں گی. ٹھیک ہے جی. ادھر عشق کدیا پیا ستارہ نو بھی. ہاں جی ایک تو اس ڈرامے دی سمجھ نہیں آتی، ہر کسی نو اتنا تیز عشق آیا ہے، بالکل تیز چڑھا ہوا ہے عشق. سکینہ کو عشق چڑھا ہوا ہے، ستارہ کو عشق چڑھا ہوا ہے، موسیٰ کو عشق چڑھا ہوا ہے، زہرہ کو جو ہے اور ملک شہریار ہے اس کو عشق چڑھا ہوا ہے. اب ملک شہریار جو کہہ رہے ہیں میں نے ایسی لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی. اور بھائی خدا کا خوف کر، اگر یہ لڑکی جو ہے میں نے حاصل کرنی ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی کوہ نور کا ہیرا چھپا ہوا اس لڑکی کے پاس، اور اس کو وہ لڑکی کو حاصل کر کے وہ کوہ نور کا ہیرا صاحب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے یہ کرنا پڑے گا، مجھے اس مقصد کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا. بونگیاں مارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اسے مسٹرس جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ صاحب جو ہیں وہ اس کے دلال، کیونکہ جو عورت طوائف اور جو اس کا گاہک ہوتا ہے اس کے درمیان جو کام کرواتا ہے اس کو دلال ہی کہا جاتا ہے. وہ دلال صاحب کہتے ہیں وہ اگر راضی نہ ہوئی تو کہتے ہیں میں نکاح کرنے پہ بھی تیار ہوں. یعنی کہ پہلے ناظرین کو بتا دیا جائے کہ بھائی وہ تیار نہیں ہوگی اور یہ نکاح کرے گا. وہ بالکل بھی کنونس نہیں کرتے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فضول کریکٹر لگتا ہے کہ یار ایک طوائف ہے اور اس کو جو ایک سید زادی جیسی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اہمیت جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. وہ بکتی ہے بھائی، وہ کال گرل ہے، وہ ایسکورٹ اس کو دکھایا جا رہا ہے. اب یکدم طوائف سے وہ ایسکورٹ ہو گئی ہے. تو ایسکورٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے جسمانی تعلق جسے سیکس ہم لوگ کہتے ہیں وہ کرتی ہیں، جانا کھانا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ عام طوائف جو ہے اس کے ساتھ آپ نے جسمانی تعلق کر لیا. ایسکورٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ آتی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ بیڈ پہ بھی جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں یہ بونگیاں جو ہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. موسیٰ صاحب کا ایک سیکنڈ میں بدلتا ہوا ہیئر سٹائل، کبھی یہ ہیئر سٹائل کبھی وہ ہیئر سٹائل، اور موسیٰ کی ماں ہو کے آ گئی ہے وہاں سے. موسیٰ کو بتا نہیں رہی کیا بات ہوئی ہے. ہاں جی. اور موسیٰ کھانے کے دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی آنسو لیے، لٹرلی آنسو لیے ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، مجھے بتاؤ کیوں نہیں بتا رہی ہو. اور وہ تم کیا مطلب آنسو. اور اس کے بعد نامراد جو ہے ادھر کیونکہ زہرہ ملنے کے لیے تیار ہو گیا، زہرہ نامراد سے کہتی ہے اور نامراد جو ہے وہ قاصد ہے ان دونوں کا. نامراد کہتا ہے کہ زہرہ ملنے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور موسیٰ صاحب لڈیاں ڈالتے ہیں. ہاں جی. اور پھر کہتا ہے کہ تم جو ہے نا اسے کسی شور و غل والی جگہ پہ نہیں ملنا، کسی سکوت اور خاموشی والی جگہ پہ ملنا. اور وہ بونگی مارتا ہے. تو جب وہ سامنے ہوتی ہے تو کوئی شور و غل نہیں رہتا. اور نامراد کہتے ہیں واہ کیا عشق ہے. یار مجھے ایسے گھٹیا دیسی، وہ پاکستان میں کلفیوں کی ریڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر ایسے شعر یا ٹرک کے پیچھے ایسے شعر، ایسی محبتوں والے شعر لکھے ہوتے ہیں. مجھے یہ وہ دیسی بونگی کلفیوں کی ریڑیوں والی اور ٹرک کے پیچھے والے شعروں والی محبت لگ رہی ہے. بہت ہی بونگے ڈائلاگز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور عمران اشرف حد سے زیادہ بونگی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. پھر جی
کہا کہ وہ پرانے قلعے میں تم سے ملے گی، اور ملنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ لائبریری میں، اور یہ وہی لائبریری ہے جو استعمال ہوئی تھی خدا اور محبت کے پہلے سیزن میں. ہاں جی. اور ادھر سکینہ جو ہے یار سب سے پتھیٹک اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بونگا اور سینس لیس کریکٹر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ سکینہ کا ہے. سکینہ جو ہے ماں کے ساتھ حد سے زیادہ جو بونگے میں اتنا زیادہ اریٹیٹنگ لگتا ہے، اتنی بیہودہ لگتی ہے. یہ مڈل کلاس لڑکیوں سے بھی زیادہ کم عقل جو ہے لگتی ہے. میں مڈل کلاس لڑکیوں کو خدا نخواستہ ہٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کم عقل ہوتی ہیں، لیکن یہ حد سے زیادہ کم عقل کر بونگی. اور اس کو دکھایا یہ گیا ہے کہ یہ انگلش میڈیم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. شکل سے وہ کام کرنے والی ماسی لگتی ہے، اور حرکتوں سے بھی باتوں سے بھی. اور اس کا نامراد آشنا جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سم میں بدل بدل کر اس کو کالیں کر رہا ہے. کیوں بھائی تم کیوں سم بدل کر؟ پہلے تاکہ اس کو کال جائے، پھر وہ کرے، پھر کال نہ ملے، پھر یہ کرے، تاکہ یہ سلسلہ دور تک چلے اور ہمیں جو ہے وہ اینڈ پہ جو بتایا جائے کہ اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہاں جی، کہ سکینہ کو اینڈ پہ احساس ہوگا اصل محبت تو موسیٰ کی ہے، میری محبت کچھ ہے ہی نہیں. ستارہ جو ہے وہ ملنے کے لیے جاتی ہیں. اب موسیٰ صاحب کہتے ہیں کسی شور والی جگہ پہ میں جو ہے نا نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے تم ایک ریسٹورنٹ میں ستارہ سے مل کے آؤ تھوڑی دیر پہلے، وہاں پہ کون سا شور تھا، وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ ہاں. اور ستارہ سے ملتا ہے، اور ستارہ صاحب بھی وہی ٹیپیکل بونگی باتیں، میں تم پہ قربان ہو گئی ہوں، میں عاشق ہو گئی ہوں. اور اس کی ستارہ کی جو دوست اور کزن وہ پہلے آتی ہے، آپ تو خود عشق کرتے ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، اور لعنت ہے تم پہ، تمہیں جب پتا ہے کہ یہ بندہ کسی اور کی محبت میں مطلع ہے تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو ہاتھ دھو کے؟ ایک تو مجھے ڈرامے والوں کی یہ چیز نہیں سمجھ آتی، تو اس کے پیچھے، میں اس کے پیچھے، میں تیرے پیچھے، تو اس کے پیچھے، یہ سارا کھیل جو ہے ہمیں چلاتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کہتی ہے میری جو یہ منگنی کی انگوٹھی ہے اس کے اوپر دل جو ہے وہ ہو گیا، اس کے حصار میں آ گیا. دیو ملائی اور خلائی مخلوق والے ڈائلاگ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، حد سے زیادہ وہ برا سین تھا. وہ کنونس کر رہی ہے، اور موسیٰ صاحب جو آنکھوں میں آنسو لیے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ کیا صرف اسی لیے جا رہا ہے کہ ادھر جو ہے موسیٰ صاحب جو ہے ستارہ سے شادی کر لیں، اور ادھر جو ہے وہ ایسکورٹ بی بی جو ہیں وہ، یعنی اب اسے ایسکورٹ کہہ دیا گیا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہترین نسخہ جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے کہ دیسی زبان میں گالی نکالو گے تو وہ بہت گندی لگے گی، اور انگلش میں ایسے آرام سے نکالو. اسی طرح طوائف کہو گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے یار یہ کیا گندا لفظ استعمال کر رہا ہے. ایسکورٹ کہو گے، سیکس ورکر کہو گے تو کہیں گے ہاں یار یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. یعنی کہ نام بدل دو اور کام جو ہے وہی ہو. یعنی گند کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ لکھو یہ سویٹس ہیں تو آپ چاکلیٹ ہے، اور آپ گند کو کھا لو، آپ کہو گے یہ تو چاکلیٹ ہے، یہ گند تھوڑے ہیں. یار حد سے زیادہ یہ بونگا اور پکاؤ ڈرامہ ہے. اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہزاروں غلطیاں، ہزاروں بونگے چیزیں ہیں جو بالکل بھی قائل نہیں کرتی ہیں. خاص طور پہ ایک چیز اس ڈرامے میں سب سے بہترین ہے جو اچھی لگتی ہے، اور وہ ہے سارہ. ہاں جی، زہرا جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ بونگیاں مارے جا رہے ہیں. بالکل جی. اگلا ڈرامہ میں جس کی بات کروں گا کہ وہ بونگیاں مارنے میں بالکل بھی کسی کے پیچھے نہیں ہے، اور اس میں بھی ایک اچھی اداکارہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے قیامت. قیامت جو ہے وہ ہمارے دل پہ قیامت ڈھا رہا ہے. ہاں جی، اپنے بونگے پن سے، اپنے اسٹوپڈ اسکرپٹ سے، اور اس سے بھی زیادہ انوئنگ اور اریٹیٹنگ جو افرا جو ہے اس کی حرکتوں اور اس کی ایکٹنگ سے. ہاں جی، اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ سمرا صاحبہ جو ہیں، سمرا جو ہے ایک واحد ایکٹریس جو سمرا کا کردار کر رہی ہیں، وہ واحد کردار ہے جو اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کی ایکٹنگ آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. اور وہ ہماری ایک ویٹرن ایکٹریس ہیں فریحہ جبی، ان کی بیٹی ہیں، تو وہ بہت اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں، وہ آپ کو کنوینس کرتی ہیں. لیکن جب اسکرپٹ میں جان نہ ہو، رونا دھونا وہ ٹپیکل سا ہو، تو آپ کو یہ ڈرامہ کیسے امپریس کرے گا. اب جو ہے سمرا جو ہے وہ صفائی کر رہی ہوتی ہیں، موب لگا رہی ہوتی ہیں، اور ان کی اب یار مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں ہر جگہ پہ جو ہے لڑکیاں 9ویں مہینے تک 8ویں مہینے تک مسلسل کام کرتی ہیں، یوگا کرتی ہیں، ایکسرسائزز کرتی ہیں، تاکہ ان کی پریگننسی جو ہے وہ ٹھیک رہے، اور ان کی جو لیبر جو ہے جب ان کی بچہ جو پیدا ہو اس میں سہولت رہے، آسانی رہے، اور نارمل ڈیلیوری جو ہے ہو سکے. اور یہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کی ساتھ اس سے کام کروا رہی تو بہت ظلم کر رہی ہے.
ہاں جی، وہ ساس آتی ہے، یہ لگاتی ہے موب، اور ساس گزرتی ہے اور کہتی ہے دوبارہ لگا لو، تمہیں نہیں نظر آ رہا میں آ رہی ہوں۔ اور ایسا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں پی آئی اے میں سفر کر رہا تھا، تو ایک ایئر ہوسٹس صاحبہ جو ہیں وہ آئیں، اور میرا جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹرالی لے کے آئیں کھانے والے، یہ میرے گھٹنے پہ دے ماری، اور اس کے بعد وہ مجھے کہتی ہیں تینوں نظر نہیں آتا میں آنی بھی سا۔ میں نے اس کے بعد پی آئی اے میں سفر کرنا بالکل بند کر دیا۔ یقین کیجیے وہ نرسوں کی طرح جو میرے ساتھ بہیو کر رہی تھی، تینوں نظر نہیں آتا میں آ رہی ہوں، یعنی سوری نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہی جو ہے وہ سمرا کی ساس کرتی ہیں۔ سمرا کی ساس جو ہے انہوں نے وہ آتی ہیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ادھر سے افرا سے بی بی آ جاتی ہیں، بہن سے ملنے کے لیے آئی ہیں، ہاں جی، اور سمرا کو اس طرح سے دیکھ کے کہتی ہیں آپ پہ سے ظلم کر رہی ہیں، یہ کام کروا رہی ہیں، تو یہ ایک نوکروں والا کام ہے۔ اب بھائی گھر سنبھالنا کیا نوکروں والا کام ہے؟ یہ نون ایشوز جو ہیں اس پہ بات کر کے یقین کیجئے ڈرامے والے جو خواتین کے ریئل ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا جو ہے وہ بالکل بھول گیا، ان پہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ خواتین کے جو اصلی ایشوز ہیں، اصلی حقوق ہیں، ان کی کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ اونگی بونگی باتیں کر کے جو ہیں وہ ڈرامے جو ہیں وہ جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو بھی جو ہے یہ مسخ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں آپ جو ہیں اچھی ساس کیسے بن سکتی ہیں کیونکہ آپ تو اچھی ماں نہیں ہیں، اپنی راشد کی اچھی تربیت نہیں کی، اور راشد کی ماں یہ اس کو جھپٹ مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ فلمی ہیروئن کی طرح، کیونکہ یہ ڈرامہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 فلموں کی کاپی ہے، ہاتھ روک لیتی ہے۔ ہاں جی، اب تم شادی کر کے یہاں آنے والی ہو، تم اپنی ساس کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہی ہو، بڑی گل ہے بھائی۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے یہیں پہ بس نہیں ہوتا، پھر یہ محترمہ جو ہے روتی دھوتی جاتی ہیں، اور جواد صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا؟ اور وہ تو ایسے تھلو ہے، بالکل تھلو، وہ ایسے مرا مٹا پیا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مطلب افرا بدتمیز لڑکی ہے۔ یقین کیجئے اب تم آئی ہو اپنی بہن کے گھر کے معاملات میں کیوں دخل دے رہی ہو؟ تمہاری بڑی بہن ہے، شی از میچور، شی از اولڈر دین یو، اور تم اس کو معاملات سنبھالنے دو۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی کر کے بھی بچی کو گود سے نہیں اتارتے، اور جو اس کو کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دینا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کرے گی، جبکہ تم سسرال میں اس کو اس کے فیصلے خود کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو، اس کو بہادر کیوں نہیں بننے دے رہے ہو؟ اور یہ افرا اس کی نانی بن رہی ہے، بہت ہی اریٹیٹنگ اور بونگی لگتی ہے، اور یہ نیلم منیر جو ہیں وہ بہت بری لگ رہی ہیں اس کردار میں۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے جواد جو ہے وہ اوبویسلی جو ہے وہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر راشد صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں کٹ کھا کے، ہاں جی، وہ جو خسرے کی شکل والی جو بد پروین جو ہے اس کا ایک نیا عاشق جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ ایویں اونگیاں بونگیاں ملا کر جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے بنایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ نیا عاشق جو ہے وہ پیدا ہو گیا، وہ جو ہے یہ اس کو راشد کو کٹ لگاتا ہے، اور اس کے بعد راشد صاحب جو ہیں وہ گھر آتے ہیں لٹے پٹے۔ اب بندے کا یہاں سے جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے کرتا، اب تم الو کے پٹھے، تم نے جیکٹ جو ہے وہ اپنی کندھے پہ ڈال رکھی، اس پر پہن لو تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، بٹن بند کرو، خود جان بوجھ کے حلیہ بنا کے آیا تاکہ پتہ لگے انہوں لتر پایا نا، ہاں جی، اور اندر آ کے جو ہے اور فضولیات جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب شادی کی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور شادی کی شاپنگ کے لیے جواد صاحب خود افرا کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تائی نہیں آتی، اور سمرا جو ہے وہ پریگننٹ ہے، 8واں مہینہ چل رہا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتی، تو تم چلے جاؤ۔ اور بھائی تم خود کیوں نہیں جا سکتی ہو؟ تائی چچی جو افرا کی ماں کیوں نہیں ساتھ گئی؟ لڑکے اور لڑکی کو کہاں پاکستان میں مڈل کلاس، یہ بلکہ لوور مڈل کلاس ہیں جن کا اپنا گھر نہیں، کاروبار نہیں ہے، وہ جو اپنی بچی کو بھیج رہی ہے شاپنگ کرنے کے لیے ہونے والے منگیتر کے ساتھ، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساس وغیرہ آتے ہیں، اگر نہیں تو سمرا یا کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن ان کا یہ ایک اور سین ڈالنے کے لیے اس کو جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر شاپنگ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے چلو تمہیں میں گھر لے کے جاتا ہوں، اور وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے سمرا باجی سے مل لوں، کیونکہ اگلا بونگا سین کرنا تھا انہوں نے، ہاں جی۔ اور وہ آتے ہیں سمرا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے راشد آتا ہے، کہتا ہے سمرا سے مجھے چائے بنا دو، اور افرا صاحب کہتی ہیں تم خود چائے کیوں نہیں بناتے؟ پھر سے یعنی کہ پھر سے اس کو اس کے گھریلو معاملات جو ہیں اس میں بولنے دے، تمہیں میاں بیوی کے تعلق کا کیا پتا، تمہیں کیا پتا یہ کیسے باتیں، کیونکہ تمہاری بہن تو تمہیں بتاتی نہیں ہے، تو تم بلا وجہ کے جو ہے وہ نانی کیوں بن رہی ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے راشد صاحب جو ہے وہ ایک خبیث اور گھٹیا شوہر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سارے ڈرامے میں اس راشد کی بونگیاں، جہالت اور مار پیٹ، اور سمرا کی مظلومیت جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ وہ اس بات پہ جو ہے اس کو ایک
کہ افرا نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس کو جو ہے وہ سمرا کو جو وہ دھکا دیتا ہے اور اس کا جو ہے ماتھے پہ جو ہے وہ ایک اس کا ٹیبل کا جو ہے کونا لگ جاتا ہے. اور اب وہ کبھی کونا غائب ہو کہ زخم جو کونے سے لگنے سے جو زخم ہوا تھا کبھی غائب ہو رہا تھا اور کبھی نظر آ رہا تھا. ڈائریکٹر نے اس چیز کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد افرا جو ہے وہ بونگیاں مارتی ہے اور راشد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہی جواد صاحب جو ہے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ جوڑ رہتے ہیں. ادھر جو خسرے جیسی بدبروین ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کے بل آ گیا جی. ہاں جی. اب تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کبھی لاکھپتی طوائف دکھا دیا جاتا ہے اور گھر میں وہ اس کی ماں پریشان ہے بل آ گیا تم کوئی اب جو ہے وہ عاشق ڈھونڈو. اب وہ کہتی ہے کہ میں جو کہتی ہے جاؤ تم اب بات کرو اس سے راشد سے. اس کی ماں کہتی ہے کہ راشد سے میں کیسے بات کروں کہ اس سے کئی مہینوں سے بات نہیں ہوئی. حالانکہ ایک سین پہلے راشد فون پہ اس سے باتیں کر رہا تھا. ڈائریکٹر نے صرف اور صرف بونگیاں ماری ہیں اور یہ قیامت جو ہے وہ ہمارے دل پہ جو ہے وہ ڈھائی جا رہی ہے. جو فلمیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دھیرانی، ننگی تلوار اور ہم آپ کے ہیں کون، ان کی کاپی کر کے جو ہے اس نے بنا دیا ایک مسالہ ڈرامہ جو ہے لڑکیوں کو عورتوں کو جو بیچاریوں کو دکھانے کے لیے کہ ہائے بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس ڈرامے میں کچھ بھی نہیں. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا اور جس میں جو ہے وہ کافی کچھ ہے اور مجھے بیسیکلی وہ ڈرامہ کافی پسند ہے اور پسند آ رہا ہے، اس کی بات کروں گا میں اور وہ ہے ڈنک. ڈنک ڈرامہ ایک اچھا ڈرامہ ہے. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت مختلف موضوع پہ جو ہے وہ ڈرامہ بنایا گیا اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ زیادہ تر اداکار جو ہیں اس میں اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جیسے یسرا رضوی جو ہیں وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں، بلال عباس جو ہیں وہ بھی بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ابھی تک ثنا جاوید کی ایکٹنگ جو ہے بہت اچھی ایکٹنگ جو ہے ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. شروع کی ایک ساتھ میں تھی ان کی ایکٹنگ، ابھی اس قسط میں جو ہے وہ صرف دلہن بنی بیٹھی رہی. ہاں جی. اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروفیسر کی بیوی جو ہے اس کے پاس آتی ہے، پروفیسر کی جو کولیگ خاتون پروفیسر تھی جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا وہ سوری کرنے کے لیے آتی ہے. تو پروفیسر کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں ہمارے معاشرے میں یہ جو الزام میرے شوہر پہ لگا تھا یہ قتل کے الزام سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور بالکل یہ صحیح بات ہے کیونکہ جب کسی کی عزت کی بات کی جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، وہ یقین کیجئے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس قاتل سے بھی زیادہ برے طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر ہمارے جو حیدر صاحب ہیں وہ اپنی اماں کی سر میں گود رکھے ہوئے ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں، وہ فل کنفیوز ہیں. اور حیدر کا کردار جو بلال عباس جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. بلال عباس کی ایک چیز جو لڑکیوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں. ہاں جی. اس کی پلکیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اس رول کی ادائیگی میں. بالکل وہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ اس کے بہت اچھے ہیں. بہت کم اس کے ڈائلاگز جو ہیں وہ اس ڈرامے میں ہیں لیکن اس کی ایکٹنگ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ فیس سے کر رہا ہے. آخر ہوتا یہ ہے کہ شادی سے محترم جو ہیں شادی والے دن جو ہیں وہ حیدر صاحب انکار کر دیتے ہیں. ہاں جی. سب لوگ جو ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں اس کو قائل کرنے کے لیے، اس سے وجہ جو ہے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا وجہ ہے وہ نہیں بتاتا. ایون کہ یہ کہتے ہیں کہ یار تم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہو کہ تمہیں عمل کی پاکیزگی پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے کہ کہیں پروفیسر نے اس کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا تو نہیں کیا، کیونکہ وہ سب تو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ عمل شی از رائٹ کہ پروفیسر نے اس کو ریپ کرنے کی کوشش کی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ حیدر کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حیدر کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور حیدر جو ہے وہ اپنے ایک دوست کی طرف جو ہے جاتا ہے. ادھر عمل جو ہے وہ سارے ڈرامے میں ہیروئن بنی چاہے دلہن بنی جو ہے وہ محترمہ جو ہے وہ کھڑی رہی ہیں اور اینڈ پہ جو ہے پھر حالانکہ یہ نہیں ہوا شادی سے انکار کر دیا، اس کا منہ دلواؤ میک اپ اترواؤ، نہیں جی. اس کا سین جو اینڈ پہ کرنا تھا کہ وہ سارا زیور پھینکتی ہے، جوڑا پھینکتی ہے اور روتی ہے اور حیدر کو کال کرتی ہے لیکن حیدر جو ہے اس کا آنسر نہیں کرتا. اب جب وہ دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے شروع میں تو ایک چیز مجھے وہ بالکل نہیں سمجھ آئی. آج کل کے ڈراماز میں یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ دلہن جیسی لڑکی بنتی ہے اپنی تصویر کھینچ کے واٹس ایپ کر دیتی ہے یا کسی بھی طریقے سے بھیج دیتی ہے دلہے کو. حالانکہ یہاں مغرب میں جب لڑکی تیار ہوتی ہے، دلہن تیار ہوتی ہے، وہ دلہے کو جب تک پیش نہیں ہو جاتے سامنے نہیں ہو جاتے پادری کے ہاں کرنے کے لیے تب تک وہ لڑکے کو چہرہ نہیں دکھاتی. انفیکٹ بہت ساری خواتین جو ہے مغرب میں وہ ویل جو ہے وہ پردہ
پردہ جو ہے ہلکا سا وہ بھی استعمال کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا, منہ دکھائی جو ہے وہ اسی لیے لڑکی کو دی جاتی تھی تاکہ لڑکی جو ہے وہ چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا ہوتا تھا یا شیشے میں جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا. جیسے ابھی بختاور کی زرداری کی بیٹی بختاور کی جب شادی ہوئی تو اس میں بھی وہ رسم کی گئی. ہمارے یہ رسم تھا کہ شیشے کے ذریعے جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پہلی دفعہ دیکھتے تھے شادی کے بعد. اب یہ پکڑتے ڈرم جو ہے وہ اپنی سیلفی بنائی اور بھیج دی اور دلہے کا اشتیاق جو ہے بالکل ختم ہو جائے. یہ بہت بونگی جو ہے وہ مجھے بات لگی, اور بہت سارے ڈراموں میں یہ آج کل چیز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور مجھے بالکل جو ہے اچھی یہ نہیں لگ رہی. باقی ساری چیزیں جو اس ڈرامے میں جو ہیں وہ اچھی جا رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سلو ہے. ایک قسط میں ایک مین ایونٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, وہ دکھایا جاتا ہے, اور ڈرامہ جو ہے وہ بہت سلولی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن سب کی جو ہے وہ پرفارمنس کی وجہ سے, خاص طور پر سب کی پرفارمنس کی وجہ سے, ایکٹنگ کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ جا رہا ہے, مجھے پسند آ رہا ہے. اس کے بعد میں جس ڈرامے کی بات کروں گا وہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ہاں جی, بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اس میں بھی اونگیاں بونگیاں ہیں کیونکہ اونگیاں بونگیاں تو ہم نے کرنی ہوتی ہیں, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, گلزار صاحب کی جو فلمیں ہیں اس کی طرح سے کیا گیا, اور سب کی اداکاری جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. سمجھ گئے؟ بات کر رہا ہوں رقیب سے. رقیب سے جو ہے وہ میرا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں جو تھیں جو اس کو میرا فیوریٹ ڈرامہ بنا رہی تھیں, اور اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے, وہ ہے سلمان شاہد کا. ہاں جی, سلمان شاہد جو ہیں وہ بھی اس قسط میں جو ہے وہ آ گئے ہیں, اور اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. واٹ اے بریلینٹ ایکٹر ہی از. بہت ہی شاندار اداکار ہیں, حد سے زیادہ. ان کے لیے جتنی تعریف کی جائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے خدا اور محبت کا جو پہلا سیزن تھا اس میں مولوی کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا, اور بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے اداکار کیا تھا. پھر انڈیا میں انہوں نے بہت ساری موویز میں جو ہیں وہ کردار ادا کیا. عشقیہ میں جو وہ تھے مادھوری دکشت, مادھوری دکشت نہیں تھی, وہ تھی تھا نصیر الدین شاہ تھے اس مووی میں, اور ارشد وارثی اور تھی دیویا بالن, ان کی وہ اس مووی میں جو ہے وہ ولن کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا, اور بہت ہی اچھی ایکٹنگ جو ہے انہوں نے کی تھی. اور دوسری مادھوری کے ڈیڈ عشقیہ میں بھی وہ تھے, لیکن وہ جو ہے پاکستان کے لیجنڈلی اداکار ہیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے پی ٹی وی پہ بہت 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 شاندار کام کیا, اور پرسنلی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس قسط میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس قسط میں ہوا کہ مسعود صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں ٹرین پہ بیٹھ کے, اور امیرہ بی بی جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے ابا نے بھیجا ہے یہاں پر تمہارے ساتھ. اور اس کے ابے کا سین دکھایا جاتا ہے گاؤں میں, وہ گا رہا ہوتا ہے او بیبا ساڈا دل توڑ دے یا موڑ دے, پتہ نہیں وہ پنجابی سانگ گا رہا ہوتا ہے اور گھر واپس جا رہا ہوتا ہے. ہاں جی, جیسے یہ یہاں پر پہنچتے ہیں مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں جی, وہ یہ چھوڑتے ہیں کہ سکینہ جو ہے وہ طلاق لے لے اپنے شوہر سے, اور ہماری سکینہ کہتی ہے کہ میں یہیں رہوں گی. مسعود صاحب کہتے ہیں سوری سکینہ یہی رہے گی, اور سکینہ جو ہے اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی. اور ہاجرہ بی بی اسی وقت سن ہو جاتی ہیں. ہاں جی, جو پہلے کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اگر کسی اور سے بھی شادی کر لے میں تو ان کے پاؤں دھو کے پیتی ہوں, اور ان کی یہ ایسے جان نکلتی ہے. ہوتا ہے ایسے ہی ہے, بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ تم شادی کر لو, تم کسی اور سے پیار کر لو, میرا پیار تمہارے لیے ختم نہیں ہوگا. جتنا جی کوئی بھی شیئر نہیں کر سکتا اپنا پیار کسی واسطے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ تمہارے میں پیار کی خاطر دنیا بھر کے دکھ جو ہے وہ جھیل لوں گا. جیسے ہی وہ بندہ یا وہ بندی کسی اور سے پیار کرتی ہے, سارا پیار یہ رفو چکر ہو جاتا ہے. ہاں جی, سارے خود غرض ہو جاتے ہیں پیار میں. اور یہاں پہ حاجرہ جو ہے وہ بھی خود غرض ہو رہی ہیں. ادھر جو ہیں مسعود صاحب یہ کہتے ہیں تو حاجرہ کہتی ہے سکینہ کہتی ہے میں بالکل طلاق نہیں لوں گی اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اور انشا جو ہے اس کو عجیب کنفیوزنگ, وہ بڑی اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں فریال محمود, لیکن بونگی جو ہے وہ یہ کریکٹر جو ہے تھوڑی سی بونگیاں مارتا ہے. وہ کہتی ہے میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی دے رکھی ہے, مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ خود مختار بنا رکھا ہے, مجھے پسند نہیں. ہن مینوں دسو خود مختار بناو تد بھی پسند نہیں, نہ بناو تد بھی جڑی جان کھاندیاں نے. انہاں کڑیاں نوں کی چاہیے دسو, ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی. کسی ڈرامے میں رو رہی ہوتی ہیں آزادی نہیں دے رہے, کسی ڈرامے میں رو رہی ہیں کہ زیادہ آزادی دے دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب مسعود صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں سکینہ سے تم طلاق لے لو, اور وہ بڑے مدبر اور جو ہے پیارے طریقے سے سکینہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو حاجرہ اور انشا جو ہے سن رہی ہوتی ہیں, اور انشا کو لگ جاتی ہے آگ. تو کہتا ہے کہ سکینہ سے کہتا ہے میں تمہاری خاطر جیل میں گیا,
اور انشا بی بی جو سن لیتی ہیں اور پھر وہ ماں کے جو ہے وہ لتے لیتی ہیں کہ میرا باپ جیل میں گیا تو تمہیں بتایا کیوں نہیں. تو پھر فلیش بیک میں کہانی بتائی جاتی ہے. کہانی یہ ہوئی تھی کہ سکینہ کو مقصود کے ساتھ بھاگنا تھا اور مقصود کا پروفیسر مقصود کا چھوٹا بھائی جو ہے اس کو گھر سے جو ہے اسٹیشن پہ لے کے جانا تھا, لیکن سکینہ کے بھائی کو پتہ چل گیا اور اس نے جو ہے وہ پروفیسر کے چھوٹے بھائی کو مار ڈالا. اور اس کی جب ڈسکرپشن دی جاتی ہے تو بہت خوبصورت لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا نوجوان تھا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیقہ کیانی, شی از so talented, وہ بہت ہی زیادہ جو ہے بریلینٹلی جو ہے یہ کردار جو ادا کر رہی ہیں. ان کی جو ہے ان کا تلفظ, ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری, ان کا بات کرنے کا انداز, ایکسپریشنز, اور بعض دفعہ وہ بالکل کچھ کہے بنا جو ہے جو بات چہرے سے کر رہی ہوتی ہیں, لگتا ہے یار یہ گانا کیوں گاتی رہیں, انہوں نے ایکٹنگ کیوں نہیں کی. تو دیر آئے درست شاید وہی بات ہے, ابھی انہوں نے ایکٹنگ شروع کر دی, بہت اچھا کیا. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ بات انشا کو پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے وہ للو جو اس کا سہیلا ہے, کیونکہ وہ مرد تو لگتے نہیں, وہ مجھے تھوڑا سا نا وہ لگتا ہے, ہاں جی, تو وہ جو اس کا سہیلا ہے وہ اس سے جا کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسی ہی محبت جو ہے وہ کرنی چاہیے کیونکہ بڑے سٹینڈرڈ ہائی کر دیے گئے ہیں. اور ان کی بونگیاں باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کا ٹریک بھی مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہا, کیونکہ وہ لڑکا جو ہے بہت ہی بری ایکٹنگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس ٹریک میں آپ کو دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے. اور ادھر جو ہے امیرہ بی بی ایویں ہی جو ہے مقصود صاحب پہ لائنیں ڈال رہی ہے. ہاں جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہونا ہی ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਘੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ. ہاں جی. اور ادھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسعود صاحب کا بڑا بھائی آ گیا ہے اور وہ ہے سلمان شاہ, جن کی پہلے میں آپ کو بات بتا چکا ہوں. سلمان شاہ صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہے سکینہ, اور سکینہ ان کو دیکھ کر چھپ گئی ہے. اور امیرہ جو ہے بڑا خوش ہو رہی ہے اور اپنی ماں کی برائیاں کر رہی ہیں انشا کے سامنے. دیکھتے ہیں یہ بیل جو ہے وہ کس منڈے چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی, کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ ڈرامہ امیوز کرتا ہے, آپ کو انٹرٹین کرتا ہے, آپ کو دل سے خوشی دیتا ہے. جو اچھا ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں, اچھے ڈائلاگز جو ہیں وہ ہیں, اور اچھی ڈائریکشن جو ہے وہ بھی اس ڈرامے میں آپ کو جو ہے وہ قائل کرتی ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جس میں یہ سب کچھ نہیں ہے, ہاں جی, کچھ بھی اچھا نہیں ہے, وہ ہے محبتیں چاہتے ہیں. محبتیں چاہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں نہ تو اچھی ایکٹنگ ہے, نہ رائٹنگ, نہ ڈائریکشن, کچھ بھی نہیں. ہاں جی, حد ہے. اگر آپ نے سب کچھ دیکھنا ہے, یہ ایکٹنگ, ڈائریکٹر اور ان سب کے بنا ڈرامہ دیکھنا ہے تو محبتیں چاہتے دیکھیں. بالکل جی, حد سے زیادہ فضولیات کے ریکارڈ توڑ رہا ہے یہ ڈرامہ. اور اس ڈرامے میں اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے فراز صاحب ہیں, ان کو تارا کی اصلیت کا پتہ چل گیا. ہاں جی, کیسے پتہ چلا, وہ بھی بالکل بھونگا طریقہ ہے. جی, ہوتا یہ ہے کہ تارا بی بی جو ہیں انہوں نے اب شیشے میں اتار لیا ہے ڈاکٹر کو, کیونکہ اس نے کہا ڈاکٹر یہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور مجھے یہ مارتا ہے اور بلا بلا بلا, اور یہ ساری باتیں کرتا ہے. ادھر جو ہے ہمارے سے کیا کہتے ہیں فراز صاحب فون کرتے ہیں بیٹے کی محبت میں ڈاکٹر کو کہ آ کے شہروز کا سامان لے جاؤ. وہ تو پاگل دا پتر ہے, انہوں کیوں کال کرنا پہ, اپنی بیوی نو کال کر, اندے پرا نو کال کر, انہوں کیوں کال کرنا پہ, کھوتا نہ ہوئے کسے تھا دا. اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آگے سے یہ کہے تم نے تارا کو مارا ہے, تم نے تارا پہ تشدد کیا ہے, اور فراز اسے آگے سے کہتا ہے کیا بکواس کرے, کچھ بھی ایسی مونگا, مطلب یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کی جو ہے پتہ چل جاتی ہے محترمہ کی کیا اسے کہتے ہیں اصلیت. وہ کیسے کہ دیوار پہ خون نظر آتا ہے فراز صاحب کو, اور اس کے بعد فراز صاحب جاتے ہیں تجوری کھولتے ہیں, کوڈ ان کو یاد ہے تجوری کا. ہاں جی, تجوری کھولتے ہیں اور اندر سے میڈیکل رپورٹ نکلتی ہے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں بننے والی. انہوں نے اتنا دس کھوتیا کیڑی عورت یا کون ہے جڑا اپنا میڈیکل رپورٹ لکا کے رکھے گا جندے تے لکھا ہے کہ بچہ نہیں سی ہونے والا. کوئی یہ تو رکھ سکتا ہے ہاں بھئی بچہ پیدا ہونے والا ہے, یہ کیسے رکھ سکتا ہے کہ بچہ نہ پیدا ہونے والا ہے. فراز صاحب کو دیکھتے ہیں اور فراز صاحب ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک یو ایس بی ہے جو ہے اس کو ملی ہے, اس نے جیب میں رکھ لیا, اس میں پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ اس سے جی فراز صاحب کو ساری تارا کی اصلیت میں پتہ چل گئی. اور پھر وہ جو ہے وہ تارا آتی ہے, فراز اس کو پکڑتا ہے, گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, حد سے زیادہ بونگی ایکٹنگ ہے, فضول ترین. اس کے بعد وہ وہاں سے دفان ہو جاتا ہے اور آخر کار اسے خیال آتا ہے گاڑی بیچنے کا. ہاں جی, جو میں کہہ رہا ہوں کھوتے دے آپ کھرا تینوں میں کی کما, تو گاڑی پہلے نہیں سی بیچ سکتا, اور گاڑی بیچنے کے لیے آتا. اور میں نے آپ کو کہا تھا
عذور کہ یہ شادی نہیں ہونے والی کیونکہ یہ فیٹل اٹریکشن کی کاپی ہے، اور اب یہ سائیکو جو ہے ان کے پھر پیچھے پڑے گی کیونکہ میاں بیوی کی صلح ہو جائے گی یا جا کے رہیں گے وہ، پھر جو ہے ان کے پیچھے پڑے گی۔ ہاں جی، اس کے بعد میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنی گاڑی بیچی اور ایک جو ہے وہ کرائے کا کمرہ جو ہے وہ لے لیا۔ اب گاڑی تمہاری لاکھوں میں بکی ہوگی، تم نے گھر کیوں نہیں کرائے پہ لیا، کمرہ کیوں لیا؟ اور وہ کمرہ وہ ہے جس کا باتھ روم نہیں چل رہا، اور باتھ روم استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ فراز صاحب مرے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اور وہاں پر ایک عجیب سی شخصیت، اس نے دوپٹہ سر پہ ایسے لپیٹ رکھا جیسے تولیہ ہوتا ہے، وہ ایک عورت ہے جو بری عورت لگ رہی ہے، وہ اپنے کمرے کا باتھ روم استعمال کرتی ہے۔ فراز کا کتنے پیسے لیں دی؟ 500 روپیہ۔ ہاں جی جتنے میں اور بھائی باہر نکل کسی بار میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی جگہ پہ، کسی تو رہائشی علاقے میں رہ رہا ہے، الو کے پٹھے، اگر تو ڈیفینس گلبرگ وہ بھی رہا ہے وہاں پہ بار ریسٹورنٹ ہر چیز ہوگا، کسی دیسی علاقے میں رہا ہے وہاں پہ بھی ہوگا، اور ہر جگہ پہ ٹوائلٹ کی سہولت مشہور جو ہے وہ سہولت آپ کو ملتی ہے، اور نہیں تو پاکستان میں ہر جگہ پر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں حکومتی ٹوائلٹ جو ہیں وہ ہیں، وہاں پہ تو کر سکتا ہے، تجھے کیا آیا ہوا جس کے تو 500 روپے جو ہے وہ تم دے رہا ہے کھوتا سے دانا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو سنیہا بی بی ہیں، اب ان کو جو ہے وہ یادیں آ رہی ہیں، کیونکہ اصل میں لانا سب کو جوڑ جاڑ کر جو ہے ادھر ہی ساری چیزیں واپس جو ہے وہ لے کے آنی ہے۔ اور تارا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ اپنی نوکرانی سے کہتی ہے ایسے منہ چھپا کے بیٹھی ہے ایسے تاکہ اس کو نظر نہ آئے زخم یا پتہ نہیں کیا، مطلب کوئی تک اور تو ہے نہیں اس ڈرامے میں، یہ والی تک والی بات ہوگی۔ اسے کہتی ہے کہ جتنی میں جا رہی ہوں باہر اور میرے آنے تک گھر میں سے جو کچھ لے جانا چاہتی ہو وہ لے جاؤ۔ ہاں جی، اور اس کے بعد بیڈ، اس کے بعد صوفہ، ہر چیز جو ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے، وہ نوکرانی جو وہ لے جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کال کرتی ہے ڈاکٹر کو، پلیز آؤ میری مدد کرو، اور یہ ہے وہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھاگے بھاگے آتے ہیں جیسے انہیں اور کوئی کام نہیں ہے، اور آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا، ڈاکہ پڑا ہے اور یہ سب فراز نے کیا ہے۔ الو دیا پٹھیا، فراز بیڈ صوفہ ایسا کچھ لے جائے گا، کتنے لے جائے گا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈرامے میں کوئی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میں صرف ڈرامہ جو ہے وہ دیکھتا ہوں صحیح پتہ ہے کس لیے دیکھتا ہوں، تاکہ میں گالیاں نکال سکوں اور اپنے اندر کا غصہ جو ہے وہ نکال سکوں۔ ہاں جی، یہ ڈرامہ صرف اس مقصد کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس دن آپ کو غصہ آیا ہوا یہ ڈرامہ لگائیں اور ایک ایک بندے کو ہے ڈرامے کے جو کریکٹر ہیں ان کو گالیاں نکالیں۔ ہاں جی، اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو کہ نیا شروع ہوا ہے، 3-4 اقساط ہو گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس ڈرامے میں، اور بہت امید تھی، بڑی اس کا شور شرابہ تھا کہ پتہ نہیں اس ڈرامے میں کیا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات کر رہا ہوں میں پہلی سی محبت کی۔ پہلی سی محبت جو ہے وہ بور کرنا شروع ہو گیا اس نے۔ ہاں جی، بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جس سے آپ کو دلچسپی محسوس ہو۔ پہلی قسط آپ کو کچھ اچھی لگی تھی، لگا تھا کہ نوجوانوں کی محبت ہے، لیکن جو ہے وہ اونگیاں بونگیاں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اس قسط میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ رکشی پارک میں ملنے کے لیے جاتی ہے اسلم کو، جہاں پر وہ مطلب مجھے ان کے ڈائلاگ، ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ کچھ بھی اچھی نہیں لگی۔ جب وہ وہاں سے واپس آتی ہے تو اس کی جو ستیلی ماں جو ایک ایکس طوائف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم کالج نہیں گئی تھی، تمہاری سہیلی آئی تھی اور تم کہاں گئی تھی، تو وہ اسے کہتی ہے تمہیں اس سے کیا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلم صاحب جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ شادیوں کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی بہن جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس کی بہن کی جو ہے وہ اپنے فلیش بیک دیکھتی ہے کس طرح سے جو ہے اس کی زبردستی شادی کی، اور جس سے وہ محبت کرتی تھی اس سے شادی نہیں ہونے دی گئی۔ اور اب جو ہے اسلم صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بہن مدد کرے اس کی اس سلسلے میں کہ وہ یہ بشرا جو اس کی منگیتر ہے، بائی دا وے شی از سو پریٹی۔ ہاں جی، ہیروئن جو ہماری یہ جو محترمہ مایا علی ہیں اس سے 1000 درجے وہ اس کی منگیتر بشرا جو ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہے، اور بنا میک اپ کے وہ بالکل سادہ سی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اور مایا علی جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا ہے اور اس کا باپ اسے بلا کر کہتا ہے کہ تم کالج کیوں نہیں گئی، تو اس کی ماں جو ہے جو ایکس طوائف جو ہے وہ آ کر معاملہ جو ہے سنبھال لیتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ محبت بڑھائی جا رہی ہے اس کی ستیلی ماں
ماں اور بیٹی کے درمیان. اور لیکن جو ہے وہ رکشی کہتی ہے نہیں 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 اب مجھے خبردار ہونا چاہیے، کسی کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اسلم سے کہتی ہے کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، میں خام جو ہے وہ بدنام ہو جاؤں گی. اسلم جاتا ہے اور بس اسٹاپ پہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور مونگی حرکتیں کرتا ہے، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. مطلب بالکل جو ہے وہ آپ کو کنوینس نہیں کرتی یہ ساری چیزیں. اور رکشی جو ہے وہ کہتی نہیں ملوں گی. اور اس کے بعد اسلم جو ہے اس کو چوڑیاں دینے کے لیے چھت پہ جو ہے وہ چوڑیاں دینے کے لیے جاتا ہے اور رکشی کو میسج کرتا ہے. رکشی آ کے چوڑیاں پہنتی ہے اور پھر فلمی ہیروئن کی طرح عجیب و غریب سے انداز اور وہ کرتی ہے چوڑیاں پہن کے. یار مطلب بہت ہی بونگی جو سی چیزیں لگ رہی ہیں. مطلب مجھے یہ ڈرامہ بالکل پسند جو ہے وہ نہیں آ رہا. سیانے کہاں کرتے تھے کہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ سارا تالاب گندا جو ہے کر دیتی ہے. اور یہاں پر جو معاشرے کی گندی مچھلیاں ثابت کی گئی ہیں، یعنی کہ ایک ایکس وائف اور اس کی بہن جو گھر سے جو ہے وہ جو کسی اور سے کر رہی تھی، اب ان دونوں کو ملانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی اور ان کے کرداروں کو جو ہے رائٹر اور ڈائریکٹر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی، انہی دونوں لوگوں کو جو ہے وہ اچھا ثابت کیا جائے گا اور اکرم جو بیچارہ جو ہے جسے مذہبی دکھایا جا رہا ہے اور اس چیز کے خلاف دکھایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ برا ثابت کیا جائے گا. اب سب لوگ جو ہیں ہیر رانجھا میں جو ہے وہ گالیاں نکالا کیا کرتے تھے قیدوں کو، لیکن آج کل قیدوں کو ہمیشہ پنجاب کی عزتوں کا رکھوالا جو ہے کہا جاتا ہے. اور میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ محبت ایک جگہ پہ ہوتی ہے اور ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلنا دوسری چیز ہوتی ہے. اور قیدو صاحب بالکل ٹھیک تھے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا اس ڈرامے کے بعد، وہ جو ہے وہ نیا شروع ہوا ہے اور اس کا نام ہے پھانس. پھانس جو ہے وہ پھانس نہیں ہے جو پھانسنے والا پھانس ہوتا ہے. ہاں جی، یہ پھانس ہے کسی چیز کی چبھن، جلن وغیرہ. یہ ڈرامہ نیا شروع ہوا ہے اور یہ ڈرامہ ایکچولی ہے ایک ریپ وکٹم جو ہے اس کے بارے میں، اور ایک جو ڈاؤن سنڈروم کا جو شکار ہے ایک لڑکا ہے اس کی محبت کے بارے میں ہے. ڈرامہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان ہے جس میں 2 عورتیں اور ایک ماں ہے، یعنی کہ 2 بیٹی اور ماں ہے، اور وہ کسی گھر میں کھانا بنانے کا اور چھوٹے موٹے گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں کسی بنگلے میں. ہاں جی، اور وہ جو بنگلہ ہے وہاں پہ ہو رہی ہے شادی، اور یہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، اس لیے اپنی بیٹیوں کو دونوں بیٹیوں کو وہاں پہ ساتھ لے جاتی ہے. اور دونوں بیٹیوں میں ایک جو ہے وہ پرائمری پاس بھی نہیں ہے اور دوسری جو ہے وہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی ہے. اب 3rd ایئر والا کردار جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے زارا نور اکبر کو. ہاں جی، کسی طرح سے بھی وہ 19 سال کی لگتی نہیں خاتون، وہ 30 کی ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹی ہیں اس ڈرامے کے دوران، وہ جو ہے وہ 40 کی لگتی ہیں. وہ اپنی ماں کی عمر کی لگ رہی تھی، اس کو 19 سال کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے. میک اپ جو نہیں کیا گیا، اوبویسلی یہ چیز اچھی ہے، لیکن جو ہے وہ بالکل بھی کردار جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو خاندان دکھایا گیا ہے، سیٹھ صاحب جن کے گھر میں یہ شادی اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے جو ڈاؤن سنڈروم کا جو شکار ہے. اس کو دکھایا گیا ہے ڈاؤن سنڈروم، اور کبھی دکھایا جاتا ہے وہ صرف باپ کے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی وجہ سے ایسے دبو ہو گیا ہے. یہ بالکل بھی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں کی. ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو پیدائشی طور پہ بچوں کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے ڈاؤن ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور کسی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے جو کوئی بچہ جو ہے وہ سہم جائے تو وہ اور طرح سے بیہیو کرتا ہے. انفیکٹ شہزاد شیخ جو ساحل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اب مجھے ساحل نام بھی بہت عجیب جا لگتا ہے، وہ اس کا کردار کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بالکل نارمل ہو رہتا ہے. اور اس کے بعد ہیں کبھی جو ہمیں بور کرنے سے تنگ نہیں آ رہے آج کل، وہ بھی ہیں اس ڈرامے سامی خان. اور سامی خان بہت برا لگ رہا ہے، حد سے زیادہ برا لگ رہا ہے. اس نے ہمارے اداکاروں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ جوان نظر آنے کے چکر میں وزن کم کرتے ہیں، اور وزن کم ہو گیا اور اس کے بعد چہرہ جو ہے وہ پچک جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے بوٹکس بھروانا شروع کر دیا. اب وہ محترم ان کی گالوں میں بوٹکس بنی ہے، جب وہ ہنستا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے، حد سے زیادہ برا لگتا ہے. میں نے کسی میل اداکار کو سرجری کے بعد اتنا برا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ حد سے زیادہ برا جو ہے وہ محترم لگ رہے ہیں. اور ایکٹنگ تو یہ کرتی فضول ہے، وہ ایکٹنگ سیم اس کی وہی ہے رول جو دلہن والا ہے. ہاں جی، اور اس کی بیوی جو ہے حفظہ، جس کا کردار جو ہونے والی بیوی ہے، وہ کردار وہ بالکل جو ہے اس پہ شک کرتی ہے.
سارے مرد جو اس ڈرامے میں سب پہ شک کیا جا رہا ہے سارے ہی بد کردار ہیں، کیونکہ ڈرامے میں اب یہ دکھایا جائے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بھی آپ کو قائل نہیں کرتی کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر آئی ہے، وہ کیونکہ وہ پڑھ رہی ہے، ماں جو ہے کام کر رہی ہے، جو نہیں پڑھی لکھی وہ بھی کام کر رہی ہے، اور جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا منگیتر جو ہے وہ نوکرانی کی بیٹی کو جو ہے اکانومکس کی بکس لا کے دے رہا ہے کیونکہ اس نے پڑھنا ہے، اور اس کی وجہ سے شک کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ مہندی کی تقریب جو ہے وہ ڈانس وغیرہ یہ ہو رہا ہے، اور اس جو زیبا ہے اس کا ایک منگیتر بھی ہے جو کہ اس سے ملنا چاہتا ہے، کہ جو کہ اونگا بونگا سا آدمی دکھایا گیا ہے کہ جو اس حق میں نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے پیچھے ایک پرانا گھر ہے، بلڈنگ جس پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ ہوں، تو مجھے آ کر ملو۔ اب یہ جو ہیں وہ گھر ملنے کے لیے وہاں پر جاتی ہے، اور سب سے پہلے کہ جب تم اسے پسند نہیں کرتی، جب اسے تم پیار نہیں کرتی، اور اس کی تصویر بھی ساتھ لے کے آئی ہوئی ہے ہاں جی، اس سے ملنے کے لیے تم کیوں جا رہی ہو، اور اتنے ویرانے میں اس سے ملنے کے لیے کیوں جاتی ہو؟ بالکل بہت ہی وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا، بالکل بونگا۔ وہاں ویرانے میں وہ محترمہ جو اس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں پہ اب ہوگا ان کا ریپ، اور سب پہ الزام لگے گا کیونکہ اندھیرے میں پتہ تو چلا نہیں کس نے ریپ کیا ہے۔ ہاں جی، اور مختلف چیزوں کی وجہ سے اس کے یہ جو ہیں سیٹھ صاحب ہے اس پہ، ہونے والا شوہر اس پہ، اب یا منگیتر کس نے ریپ کیا، سب پہ جو ہے وہ لگیں گے الزامات، اور یہ ڈرامہ جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ دیکھتے ہیں، ابھی یہ ڈرامے نے بتانا شروع کر دیا کہ اس میں بہت ساری بونگیاں جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈرامہ بالکل مجھے تو عام بالکل روٹین کا ڈرامہ جو ہے وہ لگا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے دل نا امید تو نہیں۔ دل نا امید تو نہیں جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ ہاں جی، یہ لگتا ہی نہیں کہ کاشف نثار صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، کیونکہ ڈائریکشن کی حد سے زیادہ غلطیاں ہیں، اور رامنا مفتی اس کی رائٹر ہیں کیونکہ اسکرپٹ جو ہے وہ بہت ہی بونگے طریقے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ ڈرامے میں کہانی جو ہے وہ بہت اچھی بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مارجن تھا اس کہانی میں، لیکن جو ہے وہ اس کا اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے وہ سب کچھ خراب کر دیتی ہے، اور خاص طور پر بہت ساری مس کاسٹنگ جو کی گئی ہے وہ بھی سب کچھ خراب کر دیتی ہے۔ اب کاشف محمود کو وہ عجیب سا مولوی بنانے کی اور معلق جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو وہ بالکل نہیں لگتا۔ وہ اسکول جا کے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے استانی کو کہ مخلوط تعلیم اور اسکول میں جو کرکٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بہت ہی مزاحیہ اور بونگا سین لگتا ہے، اور اس ٹیچر کے بھی وہ کہتی ہے میں تو بچوں کی بہتر تربیت کرنے کے لیے ان کو مخلوط ساتھ پڑھا رہی ہوں، کس دلیل سے؟ یعنی کہ اور اس کے بعد کاشف محمود کی ایکٹنگ، باقی سب کی ایکٹنگ بہت ہی بری ہے۔ دوسرا جو اینگل یہ دکھایا جاتا ہے وہ نائکا کا، نویز شہزاد جو ہے وہ بہت اچھی ایکٹریس جو ہیں وہ رہی ہیں، اور ابھی بھی کافی رول اچھے کرتی ہیں، خاص طور پر ان کے جو ٹھسے دار جو خاتون جو ہوتے ہیں ان کے کردار، ان کا جو آخری کردار جو میں نے دیکھا تھا مجھے پسند آیا تھا وہ تھا پنجاب نہیں جاؤں گی، اس میں وہ نانی بنی ہوئی ہوتی ہیں لڑکی کی یا دادی، اور وہ بہت اچھا تھا، لیکن یہاں پہ وہ نائکا بنی ہوئی ہیں، بالکل بھی کنونس نہیں کرتی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ رمشا کا قاتل جو پاشا ہے اس سے یہ جو نائکا ہے زلفی اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کے بلیک میل اس کو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پکڑوا دیں گے، تم جو ہو پیسے دو، اس سے 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سنبل دیکھ لیتی ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں بس۔ اور اس کے بعد وہ دکھایا گیا کہ گاؤں میں بچے جو ہیں وہ گھر سے پیسے لے کے بھاگے ہیں، شہر میں آتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، دوسرے لڑکے جو اس کے دوست ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ جو لڑکا ہے وہ رہ جاتا ہے اکیلا، اور ایک آدمی اس کو لے گیا جس کے پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں، دیکھیں وہ بھکاری ہے، کیا کرتا ہے بچوں کے ساتھ، کیا ظلم کرتا ہے، یہ اگلی قسط جو ہے اس میں دکھایا جائے گا۔ لیکن جیسے میں آپ کو کہا کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی کنونس نہیں کر رہا، اس میں بہت زیادہ اسکرپٹ رائٹنگ کی غلطیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈائریکشن کی غلطیاں ہیں، کہانی اچھی ہو سکتی تھی اور ایکٹنگ 1-2 لوگوں کی اچھی ہے، خاص طور پہ جو اللہ رکھی کا گھرانہ دکھایا جاتا ہے ان لوگوں کی ایکٹنگ اچھی ہے، اور باقی نہ تو وہ کرکٹ والا اینگل جو ہے وہ آپ کو کنونس کرتا ہے، اور نہ ہی یہ طوائفوں کے گھر والا اینگل جو آپ کو کنونس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو ریویو کا ویڈیو ہے وہ ختم کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا سمجھے؟ ہاں جی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ بیل کا آئیکن اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیجیے، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کہ جیسے میں ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ کو مفتی بہترین ریویو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مفتی ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چینل سبسکرائب کرنے کے پیسے لگتے ہیں، بالکل نہیں لگتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں
سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ایسے ہی محبت جیسے مجھ پہ آپ برسا رہے ہیں برساتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.